बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हमेशा की तरह वेलकम टू गुड मॉर्निंग इकरा, और उसमें हमेशा की तरह आपके साथ हैं आपकी होस्ट्स और आपकी दोस्त बुशरा नाज और उम्मे सफ़ा। अस्सलामुअलैकुम बिशरा, वालेकुम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? और आपका ये वीक कैसा गुजरा? बहुत ज़्यादा काम किया होगा किसी ने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया होगा और किसी ने खुशी मनाई होगी, हो चलो जी ब्रेक मिली है। बहुत से बच्चों ने बहुत से घूमे फिरे होंगे। ऑब्वियसली जैसी मेरी नॉलेज का ताल्लुक है, सैटरडे संडे कुछ वेदर ठीक रहा था, तो वाकई में मॉर्निंग तो संडे की बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर ठंड शुरू हो गई थी। तो हमारे व्यूअर्स ज़रूर बच्चों को लेके कहीं बाहर ज़रूर निकले होंगे। जी जनाब, हम ये बातें जो हैं थ्रू आउट द शो आपके साथ करते रहेंगे, लेकिन शो का स्टार्ट जैसे हम हमेशा ये देखिए ये मंडे मॉर्निंग का आगाज़ होते के साथ ही जो है अल्फाज साथ नहीं दे रहे, लेकिन जैसे हम शो का आगाज़ करते हैं किसी अच्छी बात के साथ, आज भी आपके लिए एक अच्छी बात है ताकि फिर शो को लेके आगे बढ़ सकें। तो मैं अच्छी बात आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, बहुत प्यारी सी बात है, और वो ये है कि जिस तरह से जिस्म को बीमारी की मौजूदगी में खाने की लज्जत महसूस नहीं होती, इसी तरह गुनाहों की मौजूदगी में दिल को इबादत की लज्जत महसूस नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, मेरा ख्याल से बहुत अच्छी लगी होगी आपको, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसी के साथ हम शो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा की तरह हमारी दुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है खुशहाल और सेहतमंद अल्लाह की रहमतों के साए में जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये दुआ हमेशा हमारी जो है आपके लिए रहती है। जी आमीन। और वाकई में बहुत प्यारी बात की है बिशा ने। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात हुई है कि जब हम मॉर्निंग्स का स्टार्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली एक वक्त जो होता है हमारी नींद पूरी हो चुकी होती है, अलार्म की आवाज़ गूंज जाती है, और ऑब्वियसली फिर वज़ू के लिए तैयारी होती है, और फिर नमाज, और फिर कुरान। इसी तरह से जो इस सेगमेंट मॉर्निंग के हम लोगों ने अपने अल्लाह सुब्हान तआला के नाम रखे हुए हैं, और अल्लाह सुब्हान तआला के नाम से शुरू करते हैं। हमारे गुड मॉर्निंग इकरा शो की भी एक रवायत है, एक सकावत है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स हैं जो हम आपको इंजॉय कराने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखते हैं। तो सबसे पहले अच्छी बात होती है, आपको पता है, उसके बाद हम आपको वेदर बताते हैं, क्योंकि वेदर बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या गर्म सर्द हो रहा है। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम का बहुत बहुत खूबसूरत हिस्सा वो ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला की ब्लेसिंग्स आपसे शेयर की जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, उसकी अफादियत और फ़ायदे आपको नहीं पता होते, तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि उसको खाएँ पिएँ। अगर खाने पीने की चीज़ है और अगर इस्तेमाल की चीज़ है, ऑब्वियसली हम आपको उसके नुकसानात भी और फ़ायदे सब बताते हैं। तो इसके अलावा जो होता है सेगमेंट में मॉर्निंग शो का जो सबसे खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें आप लोगों का भरपूर इंटरेस्ट है, वो एक सवाल होता है। वो इस्लामिक तारीख़ से मुतालिक होता है, इस्लामी मालूमात से मुतालिक होता है, और उसके अलावा हम आपको ये भी बताते हैं कि उस सवाल से आपकी मालूमात में कितना इजाफा हुआ है। और ऑब्वियसली आपके जवाब के मुंतज़िर रहते हैं, आपकी कॉल्स के थ्रू आपके हालचाल भी पता चलते हैं, और आपके IQ लेवल का जो आपका इन्फॉर्मेशन कितनी आपको इस्लाम के बारे में उससे भी पता चल जाता है, हमारी भी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हो जाता है। उसके अलावा हमारे साथ एक गेस्ट होते हैं, हमारा एक टॉपिक होता है हर मॉर्निंग शो का। उस मॉर्निंग शो के टॉपिक को हम फॉलो करते हुए आपसे बातचीत करते हैं, गेस्ट से बातचीत करते हैं। जो सवाल हमारे दिल में होते हैं, जो सवाल हमें ज़रूरी लिखे जाते हैं, वो हम अपने गेस्ट से पूछते हैं। उसके अलावा आखिर में शो की बहुत अच्छी चीज़ जो है वो है रेसिपी। वो आपसे डिस्कस की जाती है, वीडियो दिखाई जाती है, आपको बताया जाता है ऐसे खाना पकाना है और खाना है जी। और इसके अलावा हम ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह भी आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। लेकिन उम्मे सफ़ा जब ये सब सेगमेंट्स के बारे में बता रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि कितनी हैरत की बात है, समर टाइम स्टार्ट हो गया जनाब। एक घंटा जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन समर का नामो निशान भी नहीं है दूर दूर तक। क्योंकि मुझे तो वीकेंड पर भी बहुत सर्दी लगती रही, और मुझे तो इस वक्त भी बहुत सर्दी लग रही है, और मैं शिद्दत के साथ चाय को मिस कर रही हूँ। आप लोगों को वीकेंड पे कैसा लगा? मौसम को आपने इंजॉय किया? या जैसे बज़ाहिर तो धूप थी, लेकिन बाहर सर्दी थी, खुनकी थी, और वही चीज़ जो है सर्द गर्म जो है वो बीमार करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं बहुत जल्द जो हूँ इन चीज़ों को इफ़ेक्ट ले लेती हूँ। तो आप क्या कहते हैं, आपका वीकेंड कैसा रहा? मौसम ने क्या तासुरात क्या आपके मूड पे रखे, या आपके वीकेंड को बेहतर बनाने में? या भी इस वक्त आपके दिन का आगाज़ होते के साथ मौसम आपका कैसा चल रहा है, और आपके क्या प्लान्स हैं थ्रू आउट द डे, बल्कि थ्रू आउट द वीक आपके क्या प्लान्स हैं और क्या आप करने वाले हैं? जी बिल्कुल बुशरा, सर्दी वाकई में आज सुबह बहुत सर्दी थी, और वो जब स्टूडियो में आया तभी पता चल गया कि बुशरा को भी बहुत सर्दी लग रही थी। वाकई में सर्दियों का इंतज़ाम करें। मौसम की जो फ्लक्चुएशन होती है कि कभी सर्द और कभी गर्म,
بعض کا جو افراد گھر میں ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ بھی اور بچے بھی وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ویدر پروٹیکشن بہت ضروری ہے. اپنا خاص خیال رکھیں کیونکہ اگر آپ صحت مند ہیں تو ہم سے بات کرتے رہیں گے, ہم سے رابطے میں رہیں گے, اور اگر آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے تو ہم بھی صحت مند رہیں گے. تو یہ جو رابطے بنائے رکھنا اور صحت کو جو ہے ایک نعمت اور اللہ کی شکر گزاری میں رکھنا تو یہ بہت ضروری ہے. بچوں کا بھی خیال رکھیں جب اسکول بھیجیں تو اوبیسلی اس کو ان کو کیسے پیک کرنا ہے, ان کو کیا بتانا ہے کہ آپ سویٹر آپ نے اتارنا نہیں ہے, بھئی کارڈیگن نہیں اتارنا ہے, یہ مت سمجھنا کہ سمر آ گیا ہے تو آپ اپنا کارڈیگن اتار کے اسکول میں اور باہر میں پھریں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا. جان ہے تو جہان ہے, صحت ہزار نعمت ہے, صحت ہے تو ہر کام اچھا لگتا ہے. بشا کوکنگ بھی کرنے کا دل کرتا ہے, گھر بھی صاف کرنے کا دل کرتا ہے, کام پر بھی جانے کا دل کرتا ہے. ذرا سی صحت تو کچھ مسئلہ ہوا نہیں, کوئی جسم میں کسی حصے میں درد ہوا نہیں, سر میں درد ہوا نہیں, اور جی آپ کا دل کرتا ہے آپ بیڈ سے اٹھو نا, پوری طبیعت افیکٹ ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے کہ وہ جیسے بہت اچھی مثال ہے یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھائی چارے کے لیے بھی دی جاتی ہے, اور ان ریئل بھی جو ہے ہمارے اس پہ فرق پڑتی ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں بھی درد ہو تو باقی جسم میں بھی تکلیف رہتی ہے. تو جناب یہ بالکل سچی بات ہے. لیکن میں اس وقت آج ہمارے لانٹنس کو دیکھ رہی ہوں جو کہ گھوم رہے ہیں, بڑے اچھے لگ رہے ہیں, اور بڑے اتفاق کی بات ہے کہ یہ آج میرے اور ام صفا والے کلرز ہی ہیں. بعد میں ان پہ فوکس کیا جائے گا, لیکن اس وقت چل کے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے موسم کی صورتحال پر اور دیکھتے ہیں کہ ابھی دن کے اس وقت جو ہے موسم کی کیا رپورٹ ہے, اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی ٹوڈیز ویدر میں آج ہمارے پاس لندن میں ہے سنی ویدر وچ از 15 ڈگریز سینٹی گریڈ ٹیمپریچر. مانچسٹر میں کلاؤڈی ویدر ہے اور ٹیمپریچر 11 ڈگریز سینٹی گریڈ. برمنگم میں بھی کلاؤڈی ویدر ہے اینڈ 11 ڈگریز سینٹی گریڈ. گلاسگو میں کلاؤڈی ویدر ہے اینڈ 12 ڈگریز سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے. اینڈ کارڈف میں سنی اینڈ کلاؤڈی 14 ڈگریز ٹیمپریچر کے ساتھ جناب موسم کی یہ صورتحال کافی اچھی ہے. اور میں سوچ رہی ہوں ان لوگوں 27 مارچ ہے آج اور جناب منڈے ہے, اور وہ لوگ تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے جن کے ہالیڈیز پلان ہو چکے ہوئے ہیں, جو اس ویکینڈ پر یا اس ویک کے اینڈ تک جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا سفر باندھنے والے ہیں. ان کی ایکسائٹمنٹ اس وقت کافی قابل دید ہوگی اور کافی سارے پلانس چل رہے ہوں گے, خاص طور پہ جو اس قسم کا موسم چھوڑ کے کہیں ایسی کنٹریز میں جا رہے ہیں جہاں موسم بہت اچھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اس کو لے کر. کیا خیال ہوگا؟ جی بالکل, ہالیڈیز کی آپ نے بات چھیڑ دی تو اپنے ویورز کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ سے تھوڑے دنوں کی جدائی رہے گی, بس صرف 20 ڈیز کی بات ہے, اس کے بعد واپسی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ سے پھر ضرور ملاقات ہوگی. ان ویورز کے لیے کہ جو پوچھتے رہتے ہیں کہ ام صفا کہاں گئیں, تو آپ کے ہالیڈے پہ جانے کے بعد آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, اور بشرا کا تو ساتھ رہے گا آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ جو سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہ اقرا ٹی وی کا جو سب سے خوبصورت سیگمنٹ ہے, آئی وی ڈسکس اباؤٹ دا کوسچن فرسٹ اور وی آر گوئنگ فار بریک. فرسٹ کوسچن ہم پہلے سوال جو ہے ویورز کے ساتھ. سو ویورز, بہت خوبصورت بات کہ جو سب سے پیارا سیگمنٹ ہے اس شو کا وہ یہ ہے سوالات کے جواب دینا. ہم کوئی ایک سوال رکھ لیتے ہیں جس کا اسلامک تاریخ سے تعلق ہوتا ہے, اور وہ سوال جو ہوتا ہے واقعی میں ہماری بہت سی پرانی نالج کو ایک دم تر و تازہ کر دیتا ہے. بچوں سے آپ اگر شیئر کر لیں وہ سوال تو اوبیسلی ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا محمد, بہت پیارے نبی ہمارے, ان کے بارے میں ایک سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی, اوبیسلی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے فادر اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی ماں نے کی تھی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. سوال یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی کا انتقال ہوا, ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ How old was the prophet when his mother died? The question is again, and also in screen you can see that what was the question, کہ how old was the prophet when his mother died, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا. آپ سے امید رکھتے ہیں آپ کو سوال بہت اچھا لگا ہوگا, اور obviously کہ آپ کی بہت سی پرانی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا. بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم نے اپنی بہت پہلے کی جماعتوں میں پڑھی ہوتی ہیں, جب بیک ہوم میں ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سی معلومات ہمیں ملی, لیکن دنیا میں اور اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہمیں نہیں پتہ چل پاتا کہ ہم اس چیز کو ریکال کریں. تو ان سوالوں کے ذریعے آپ کی اس نالج کو ریکال کیا جائے گا, اور آپ ضرور ہمیں سوال کا جواب دیں گے, اور ہمیں اپنے کالرز کا ویٹ رہے گا.
جی، اور تھوڑی دیر میں اسکرین بھی نمبر پر آئے گا، نمبر بھی اسکرین پر آئے گا، اور آپ جو ہے ہمیں کال کر کے ضرور شو میں حصہ بن سکتے ہیں، سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اپنا ویکنڈ کا حال بتا سکتے ہیں، موسم کی حال بتا سکتے ہیں، ناشتہ کیا کھایا کیا نہیں کیا، کوئی بھی بات کرنی ہو تو آپ کسی بھی وقت ہمارے ساتھ ویلکم ہوتے ہیں اس چھوٹے سے دورانیے میں، تاکہ ہم جو ہے آپ کو اپنے شو کا حصہ سمجھیں جناب. اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم بھی ہو گیا ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، کیونکہ آج ہم جو ہے اپنا نیکسٹ سیگمنٹ جو کہ کیا ہے، پہلے میں آپ کو سرپرائز نہیں کھولوں گی، دیکھتے ہیں کہ کون سا سیگمنٹ ہے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں، اس کو جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی جناب، ٹوڈیز گیسٹ، ہم گیسٹ کو آپ کے ساتھ شروع سے ہی شامل کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ گیسٹ ایسے ہیں ہمارے جو بہت من چاہے ہیں، جن کو ہم سب بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ باتیں اتنی زیادہ کرنے والی ہوتی ہیں کہ پھر شو کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، بیچ میں رہ جاتی ہیں یا پھر مکمل نہیں ہو سکتی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم شروع سے ہی ان کو شو میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہ بات چیت جو ہے جب اگر آپ بھی کال کریں تو آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور پھر جب تک ہمارا شو چلتا رہے گا ہم بھی انہیں بات چیت کرتے رہیں گے، سوال پوچھ کے تنگ کرتے رہیں گے. تو آج بھی ہمارے ساتھ ہماری بہت اچھی سی، بہت پیاری سی مہمان جو کہ ہمیشہ شو میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں، وہ موجود ہیں، اور ہم ویلکم کرتے ہیں جناب ہماری خوبصورت سی نازیہ حسین کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی، مجھے لگتا ہے آپ کو بھی تھوڑا سردی کا کچھ اثر سا لگ رہا ہے، ایسا ہے وہ کیا؟ موسم کچھ ایسا ہے، کبھی ایک دم سے ٹھنڈک ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سے دھوپ نکل آتی ہے، پھر بارش. اعتبار نہیں ہے نا موسم کا، کیا کریں. بالکل، موسم بھی انسانوں کی طرح ہوتا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. لیکن نازیہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے آپ جب آتی ہیں شو میں، آپ سے بات کر کے، اور آپ کے تھرو جو انفارمیشن نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ویورز تک جاتی ہے، بہت ہیلپ فل ہوتی ہے نا. کبھی بہت اچھی بات ہمارے ایک گیسٹ نے کی تھی، الفاظ ہی سب کچھ ہے. میں تو بس اس بات کو لے کے بیٹھ گئی کہ الفاظ ہی جو ہوتے ہیں وہ وہی کی صورت میں بھی آئے ہیں، دلوں میں اثر کرتے ہیں، انسان کی زندگی بدلنے میں بہت کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمارے ویورز بہت ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے حوالے سے بھی کوئی بات کیا کریں. تو آج ہم نے جو ٹاپک آف ڈسکشن آپ کے ساتھ سلیکٹ کیا ہے، آپ اتنے غور سے مجھے دیکھ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا بتانے والی ہے. نہیں، میں آپ کی بات سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ایک حدیث بھی ہے کہ انسان اپنی زبان میں پوشیدہ ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات ہے. صحیح بات ہے. الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ نکل جائیں تو پھر تیر کی طرح وہ کبھی واپس نہیں ہوتے، تو بہت احتیاط سے استعمال کرنے چاہیے. چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ مینٹل ہیلتھ، یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا جس پہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے، کیونکہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ دھیان کیا جائے اس پہ، کیونکہ پرورش کا وہ دور جو ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ پانی کی طرح ہوتے ہیں بچے، اس میں جو رنگ گھول دیا جائے وہی ان کی شخصیت بن جاتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا رنگ آپ جو ہے اس میں کریں. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا بچے اور بڑے جو ہیں وہ ایموشنل ڈسٹریس وغیرہ کو جو ہے ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ مطلب جیسے بڑے تو کرتے ہی ہیں، تو کیا بچے بھی اسٹریس میں سے گزرتے ہیں؟ کیا ان کو بھی کسی چیز کا اسٹریس ہو سکتا ہے کبھی؟ ڈیفینیٹلی، جس طرح سے بڑوں میں بہت سی نفسیاتی مسائل پائے جاتے ہیں، اسی طرح کم عمر کے افراد، ٹین ایجرز، ایڈولسنس یا پھر بچے جو ہیں، ان میں بھی ایموشنل ڈسٹریس پایا جاتا ہے. اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں اور آپ بڑوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں مزاج بھی آپ سیکھتے ہیں، رویہ بھی آپ دوسروں کا دیکھ کے وہ بھی آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کی ریلیشن شپ، جو بانڈنگ آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ فارم ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں مطلب لرننگ آپ کی بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو کچھ بچپن میں آپ کو سکھا دیا جاتا ہے یا جس ماحول میں آپ جب بڑے ہوتے ہیں، وہی چیز آگے جا کے آپ کی شخصیت بنتی ہے. آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عموماً کہتے ہیں کچھ تھیوریز کے مطابق کہ 5 سال کی عمر میں ہی فارم ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ تھیوریز کا کہنا ہے کہ 14 سال کی عمر تک بچے کی شخصیت جو ہے وہ مطلب فارم ہو جاتی ہے. اور اب ریسرچز بھی یہ بات پروف کر رہی ہیں کہ عموماً جتنی بھی مینٹل النیسز جو آگے جا کے لائف میں مطلب زیادہ عرصے تک کے لیے رہیں، یا کچھ ایسی مینٹل النیسز ہوتی ہیں جو پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ رہتی ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ عموماً 14 سال کی عمر میں ہی ہو جاتی ہے. مطلب ٹھیک ہے. نازیہ، ہم بات کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو بشرا؟ بالکل ٹھیک. آپ کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے کال؟ میں مسز اشرف اسکاٹ لینڈ سے.
اچھا جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ہمیں اسکاٹ لینڈ والوں نے آج بہت عرصے کے بعد کال کی جناب. I'm fine. میں نے جی کہا آپ آج کو پہلے کر لوں, آپ یاد کر رہی ہاں تھی نا جی اس دن بالکل کے اسکاٹ لینڈ لاسٹ والے تھرسڈے سو گئے ہیں. بشرا. جی بہت شکریہ. آپ بتائیں کہ اسکاٹ لینڈ میں موسم کی کیا صورت بہت حال؟ پیارا ہے, پچھلے 3 دن سے نا دھوپ نکل آتی ہے, صبح شام تو خنکی ہوتی ہے. اچھا تو سیٹرڈے سنڈے آج بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے, بہت زبردست بہت ماشاء انجوائے اللہ. ہو رہا ہے. تو بس مل بانٹ کے کھایا کریں, تھوڑی سی دھوپ ادھر بھی بھیج دیں. اچھا بہت لگ رہا ہے کہ ہر جگہ ہی ہے تھوڑی تھوڑی. نہیں جی آج تو یہاں بادل چھائے ہوئے, ٹھنڈی بھی ہے بہت زیادہ. آج ہم جو ہے بس ٹیشوز جو ہیں ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے, آپ کو دکھائی نہیں دے رہے, لیکن ٹیشوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں آج کے دن میں. جی جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, سوال کا جواب دینا سوال چاہیں کا گی؟ جواب جہاں تک یاد ہے بچپن سے سنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب ان جی کی والدہ کا انتقال ہوا, حضرت آمنہ. چلے ٹھیک ہے, ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, جی لیکن انشاءاللہ شو کے اینڈ بہت پہ جو ہے بہت ضرور پروگرام بتائیں. اچھا ہے, بہت انجوائے کرتے ہیں آپ کی باتوں کو. اور اور شکریہ مسز خاص اشرف. کر راضیہ جب یہ آتی ہیں منڈے کو تو بہت پیاری باتیں بتاتی ہیں. جی میرا خیال یہ تو اب کامن مسئلہ ہے جو یہ اسٹریس کا, یہ سبھی کو ہے. تو ہماری ڈاکٹر جو بہت اچھے ہیں, ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح ہے جی آج اور آج کل زیادہ یہ پچھلے دفعہ انہوں نے بتایا تھا کہ شخصی ڈس آرڈر پر یہ او سی ڈی جو ہے وہ لوگ ہاتھ بہت دھوتے ہیں, کپڑے بہت دھوتے ہیں. بہت زیادہ صفائی پسند ہو کیا جائے. یہ بھی کوئی ایسا اسی چیز کا ہے؟ مجھے پتا ہے آج آپ بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے, کیوں ایسی عادتیں ڈل جاتی ہیں اسٹریس ٹھیک کی ہے, وجہ سے؟ چلے ٹھیک ہے, ہم اس کو بچوں کے ساتھ لنک کر کے ٹھیک سوال ہے, جو ہے اس کا جواب لے لیں گے ٹھیک نازیہ ہے. سے. آپ ٹھیک ہے, دونوں خوش رہیے, راضیہ کو بھی آپ بھی سلام, خوش اور آپ رہیے. سب وعلیکم السلام. اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ بھی جزاک رکھیے گا اللہ دعاؤں میں خیر, آپ بھی یاد. اپنا خیال اللہ رکھیں. حافظ. السلام اللہ علیکم. حافظ. جی جناب, ہمیں اسکاٹ لینڈ سے بہت دور سے کال آئی اور انہوں نے او سی ڈی کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو ہاتھ دھونا بار بار صفائی کا کیڑا ہوتا ہے یا بچوں میں بھی ہو بار بار, جاتا تو ہوگا, بچوں کے ساتھ اس کو لنک کر کے اس کا جواب دیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. او سی ڈی چونکہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, جس کو جنون و یاس کی کیفیت بھی کہا جاتا ہے. اور بار بار کوئی عمل کو مستقل طور پہ دہراتے جانا بغیر کسی وجہ کے, یہ ظاہر ہے پھر او سی ڈی کی کیٹیگری میں آتا ہے. جہاں تک بچوں کا تعلق ہے, عموماً بچوں میں اس کی ڈائگنوسس نہیں ہوتی, یہ عموماً مطلب بالغ عمر کے افراد میں ہی ہوتی ہے. اور اس کی بنیاد اوبیسلی اسٹریس اور انگزائٹی سے شروع ہوتی ہے, اور جب ٹریٹ نہ ہو پائے اپنے وقت پہ, اس کا علاج نہ ہو پائے, تو وہ بڑھتے بڑھتے پھر obsessive compulsive disorder کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس کے بہت سارے ٹریٹمنٹ آپشنس بھی ہیں, تھیراپیز بھی ہیں, لیکن ساتھ میں میڈیکیشنس کا استعمال بھی ضروری ہے. اچھا, جیسے نازیہ ہم لوگ بات کر رہے تھے چائلڈ اینڈ ایڈولیسنس کے بارے میں, تو اوبیسلی جب چائلڈ کی بات کری جاتی ہے تو اوبیسلی ان کے لیے بھی ان کا ایج گروپ دیکھنا ضروری ہے. ایڈولیسنٹ کی بات کی جاتی ہے تو ان کا بھی ایک ایج گروپ ہے, اس میں ڈفرینٹ کائنڈ آف مینٹل ہیلتھ آپ کی ورک کرتی ہے. یہ جو چلڈرن جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں ایک انفینٹ کی صورت میں جب ہوتے ہیں, اوبیسلی تبھی سے بچوں میں یہ چیز پہچاننے کی کہ جی ماں کی آواز پہچاننا, باپ کی آواز پہچاننا, اس کا تعلق انہیریٹنس سے ہوتا ہے. ڈو یو تھنک سو کہ ہمیں کوئی بھی بچے کی مینٹل نشو و نما جو ہے وہ اس کا انہیریٹنس سے کوئی تعلق ہوتا ہے, یا بچے اپنی سینس اور مینٹیلٹی خود لے کر آتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ام صفا. سائیکالوجی میں ایک تھیوری ہے جو نیچر ورسز نرچر کہلاتی ہے. یعنی کہ نیچر یعنی کہ آپ کا مزاج, آپ کی فطرت, اور نرچر یعنی کہ آپ کی تربیت کا انداز یا کس طرح سے بچے کو پروان چڑھائے. اچھا, دونوں چیزوں کا ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, لیکن جیسے آپ نے کہا کچھ چیزیں ہیریڈیٹری ہوتی ہیں, انہیریٹنس کے تھرو آتی ہیں, جس میں موڈ بھی ایک ہے. جس میں نے کہ پچھلے دفعہ آپ ذکر بھی کیا تھا کہ کروموسوم 9 ہے جو ہمارا موڈ جین کیری کرتا ہے. تو اگر آپ کے جیسے مثال کے طور پہ ننیال یا ددیال میں کچھ ایک اسپیسیفک کائنڈ آف بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی اولاد میں بھی وہ چیز منتقل ہوگی. اس میں چاہے غصے کی تیزی ہو یا کوئی پازیٹیو کیریکٹرسٹک, شجاعت, بہادری بھی ہو سکتی ہے. یہ تمام چیزیں ڈیفینیٹلی انہیریٹ ہوتی ہیں. لیکن جس ماحول میں آپ کی تربیت ہوتی ہے, جس ماحول میں بچہ رہتا ہے, بہت سی چیزیں جو وہ پک کرتا ہے, یا کچھ چیزیں ہو سکتا ہے اس کی فطرت میں ہو, مزاج میں ہو, لیکن چونکہ وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ کوالٹی اس کی مطلب کہتے ہیں نا ابھر کے آ ہی نہیں پا رہی ہے, اس کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ ٹیلنٹ یا اسکل جو اس کے اندر بائی جینز آیا ہے وہ سامنے آئے. بہت سے ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو دے ہیو اے ویری سائنٹیفک کائنڈ آف مائنڈ, مطلب ان کے اندر ایسے اسکلز ہیں, لیکن حالات کی وجہ سے ان کو موقع نہیں دیا جاتا کہ اس فیلڈ میں آ سکیں. گھر کا ماحول اور طریقے سے ہوتا ہے, گھر کا ماحول یا کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی ان ایبیلٹیز کو فلی مطلب ایکسپلور کر سکیں.
جہاں تک ڈس آرڈرس کا تعلق ہے، یس اٹ از ہیریڈیٹری ایز ویل. اگر ماں یا باپ میں سے کسی کو مینٹل النس رہی ہے، یا ننیال یا ددیال میں کسی کو، دادا نانا کسی کو، تو یقیناً بچوں میں بھی وہ جینیٹکلی مطلب انہیریٹ ہوتا ہے. اس میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈرس تک ہیں. اکثر دیکھا گیا کچھ فیملیز میں ڈپریشن، انگزائٹی یا بائی پولر ڈس آرڈر نسل در نسل چلتا رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کزنس میں یا آپس میں شادیوں کو اوائڈ کریں، کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی خاندان میں کچھ سرٹن جینز چلے آ رہے ہیں، کچھ ڈس آرڈرز پریویلنٹ ہیں، ایون آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یا پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور پھر وہ اپنے فار ایگزامپل کزن سے شادی کر لیتے ہیں، تو وہ دونوں طرف سے جب ماں سے بھی باپ سے بھی وہ ٹریٹس آتے ہیں بچے کے اندر، تو پھر ان میں وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آگے جا کے ان کو بھی وہی ڈس آرڈر ہوگا. وہی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. جیسے اگر مائیں بچپن میں بہت ڈرپوک سی رہی ہوتی ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں، تو وہ بڑے ہو کے پھر آگے ان کی اولاد میں بھی وہی ہوتا ہے. تو اسی سے لنک کرتے ہوئے جو اگلا کویشچن ہے، یہ بتائیں کہ کون سے ٹائپ آف ڈس آرڈرز جو ہیں وہ بچوں میں یا لڑکپن میں جو ہوتے ہیں لوگ، ان میں زیادہ نمایاں طور پہ پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت یو کے میں جو صورتحال ہے، کہتے ہیں کہ ہر کلاس روم میں کم سے کم 3 ایسے بچے موجود ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی مینٹل النس کا شکار ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ اس وقت جو مطلب رپورٹس ہیں وہ ہیں کہ 50,000 سے زائد بچے اس وقت کسی نہ کسی مطلب مینٹل النس کا شکار ہیں، جن کی عمر 5 سے لے کر 17 سال تک کی ہے. اوہو. تو مطلب کچھ تھیوریز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 2020 تک برٹن کی 50% پاپولیشن جو ہے ینگ لوگوں کی، they will be suffering from some form of psychological disorder, which is quite shocking. Very shocking. جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کون سے ڈس آرڈر زیادہ پائے جاتے ہیں، تو جو بہت چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے بس بولنا سیکھا ہے لیکن ان کو زیادہ سمجھ بوجھ نہیں، کیونکہ یہ اتنی چھوٹی ایج میں وہ اپنے آپ کو زیادہ ایزیلی ایکسپریس نہیں کر پاتے بنسبت ایک بڑے عمر کے فرد کو. بہت سی چیزیں وہ سمجھ بھی نہیں پاتے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں. تو جو چیزیں کافی کامن پائی جاتی ہیں کم عمر کے بچوں میں، جن کی تعداد مطلب 5 سال کی عمر سے اپورڈ اور ٹینیج ایج تک جاتی ہے، اس میں ڈپریشن از کوائٹ کامن. یو کے میں بلکہ انفیکٹ ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یورپ میں تمام جتنے بھی دنیا میں ممالک، ان میں سب سے زیادہ یورپ میں سیلف ہارمنگ بیہیویئر پایا جاتا ہے ینگ لوگوں میں. اور سیلف ہارمنگ بیہیویئر جو ہے اس میں خود کو تکلیف یا اذیت دینا، جیسے رسٹ کو کاٹنا یا اس طرح کی کوئی چیز. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جب بہت عرصے تک یہ سیلف ہارمنگ بیہیویئر قائم رہے تو آگے جا کے وہ پھر سوسائڈل فیلنگز میں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مطلب یہاں برٹن میں کہتے ہیں کہ زیادہ تر افراد جو اس وقت خودکشی کرتے ہیں، جن کے اندر سوسائڈل فیلنگز پائے جاتے ہیں، ان کی عمر 24 سے کم ہے. اچھا. یا 30 سے کم ہے. اچھا. یہ زیادہ تر ینگ لوگوں میں یہ چیز ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. ڈیفینیٹلی. ڈپریشن کے علاوہ اسٹریس اور انگزائٹی یہ چھوٹے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے. اور یہ انگزائٹی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر یہ ٹریٹ نہ ہو یا بر وقت اس کا علاج نہ ہو تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے فوبیاز کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور پھر فوبیاز کا یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ اگر ڈیولپ ہو گیا تو وہ تھرو آؤٹ لائف رہتا ہے اگر اس کا آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کیا. ریلیشن شپس، آپ کی پرسنل ریلیشن شپس بھی افیکٹ ہوں گی، آپ کی ڈیلی فنکشننگ افیکٹ ہوگی. اور بہت سی چیزیں جو ہم اپنے گھر میں سیکھتے ہیں، جیسے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، جو مورلسٹک. جی ڈیفینیٹلی ان باتوں کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس وقت ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. اور جی ویئرز، آپ آئی ہوپ کہ آج آپ کی بہت ساری ریکویسٹ کے بعد ہم نے چائلڈ مینٹل ہیلتھ کا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکشن کے لیے رکھا ہے. آپ کہیں مت جائیے، بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹے سے بریک کے بعد.